नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादगान का जो विसाल है वो कम सिनी में हो गया था, कोई बुलूगत तक नहीं पहुँचा। तो हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं, और लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कुरान मुक़द्दस ने सिर्फ इसी आयत में नहीं, हालांकि ये आयत बिल्कुल सीधी सीधी है कि हुजूर आखिरी नबी हैं और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने ख़ुद भी वजाहत फरमा दी, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर ने बुखारी शरीफ में एक और हदीस मिलती है, हुजूर ने फरमाया एक शख्स ने खूबसूरत महल बनाया और ख़ूबसूरत महल बनाया, एक खूबसूरत मकान, हसीन तरीन मकान बनाया, मगर उसमें मकान तो बनाए, एक ब्रिक लगाना उसका रह गया, इस मकान में एक ब्रिक नहीं लगा सका। और हुजूर ने फरमाया कि लोग आते हैं मकान को देखकर ताज्जुब करते हैं कि बड़ा हसीन तरीन मकान है, लेकिन फिर उस ब्रिक को देखकर ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर ये ब्रिक लग जाती, ये ईंट लग जाती, यानी एक ईंट की उसमें ज़रूरत है। हुजूर ने फरमाया फ़अना लबना, और मैं वो आखिरी ईंट हूँ, यानी कि अब ये जो नबूवत का मकान है, क़स्र नबूवत, ये मुकम्मल हो चुका है। अब कोई और नबी की हुजूर के बाद आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस बयान से हुजूर ने वाज़ेह फरमा दिया, और आगे ये भी फरमाया इसी के बाद फ़अना ख़ातमुन नबिय्यीन, और मैं आखिरी नबी हूँ। ये बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, यानी हुजूर के बाद कोई नबी आना किसी तरह मुमकिन ही नहीं। इसके अलावा कुरान मुक़द्दस ने जगह जगह हर तरह से हर दरवाजे को बंद कर दिया। देखिए, पहले तो इरशाद फरमाया खुद सूरह बकरा में, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो जो ईमान लाए रसूल पर जो कुछ नाजिल हुआ और हुजूर से पहले जो कुछ नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए, यानी हुजूर पर और हुजूर से पहले, हुजूर के बाद की कोई बात नहीं कि बाद में कोई पैगाम आएगा। तो गोया जो कुछ आना था वो हुजूर तक आ गया और हुजूर से पहले आया। और उसके बाद क्या होगा, वबिल आखिरत, अब इसके बाद सीधे सीधे आखिरत है, वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हुजूर के बाद यही दीन चलता रहेगा, यही कुरान चलेगा, हुजूर का दीन चलेगा। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, हुजूर के बाद सीधे आखिरत। उसके बाद इरशाद फरमाया दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, यानी ये दीन कामिल है, ये दीन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट रिलीजन नहीं है। अगर इनकम्प्लीट रिलीजन होता तब शायद कोई दूसरा बाद में आता और इस दीन को कंप्लीट करता। अल्लाह ने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया कि ये दीन कंप्लीट है, मुकम्मल है, और अब कोई पैगाम किसी और दीन की ज़रूरत नहीं। जब किसी दीन की ज़रूरत नहीं तो हुजूर के बाद फिर किसी नबी की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो गोया पैगाम मुकम्मल है, ये भी वाज़ेह फरमा दिया सीधे सादे अल्फाज में कि दीन मुकम्मल है, अब इसके बाद किसी दीन की ज़रूरत नहीं है। तो हुजूर आखिरी नबी। इसके अलावा कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि अगर कुछ लोग ये सोचे कि हुजूर अरब में आए, हुजूर अरब में आए, मक्के में आए, तो ऐसी सूरत में अगर कोई ख़ित्ता बदल करके भी दावा करना चाहे कि फ़ला बिरादरी से ये नबी आए, या फ़ला इलाके से, फ़ला सूबे से, फ़ला शहर से, या फ़ला गांव से नबी आए, तो अल्लाह ने वो भी रास्ता बंद कर दिया। इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, कि महबूब हमने आपको सारे इंसानों के लिए भेजा है, लिहाजा अब कोई किसी बिरादरी से भी आकर के दावा नहीं कर सकता। सारे इंसानों के लिए हमने तुम्हें रसूल बना करके भेजा है, बशीरा, खुशखबरी देने वाला, और अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा।
اس کے علاوہ خود ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، قرآن میں یہ آیت ہے، قل یا ایھا الناس، محبوب تم کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو، اے لوگو، اے انسانوں، اے سارے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ تو لہٰذا اب کوئی خطہ علاقہ، کسی علاقے سے، کسی خطے سے کوئی بھی دعوی نبوت حضور کے بعد نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ دروازہ بھی اللہ نے بند فرما دیا۔ ارشاد فرمایا ہاں اب اگر کوئی یہ کہے کہ چاند پر جا کر کے سوچے کہ میں یہاں سے دعوی نبوت کر دوں کہ چاند پہ آ گیا ہوں، تو حضور تو زمین پر، ساری زمین کے تو حضور رسول ہیں، حضور نبی ہیں، وہاں تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اب کسی اور پلانٹ پر جا کر کے کوئی دعویٰ کر دے تو اللہ نے اس دروازے کو بھی بند فرما دیا۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ جس نے اس فرقان قرآن کو اپنے خاص بندے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ سارے عالم کو عذاب جہنم سے ڈرائیں۔ عذاب جہنم سے ڈرانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عالم کے لوگ، تو سارے عالم کے لوگوں کے لیے تو معلوم یہ ہوا کسی پلانٹ پر بھی جا کر کے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے عالم کے لیے جو رسول ہیں وہ حضور ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سارے عالم کے لیے رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا اللہ نے یہ بھی دروازہ بند کر دیا، کوئی کسی پلانٹ پر بھی جا کر کے حضور کے بعد اعلان نبوت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ اپنے دعوے کا جھوٹا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر ایک رسول آئے گا، اس کی تم ضرور ضرور تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے نبی آئیں گے پہلے اور حضور آئیں گے آخر میں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آئے گا۔ پہلے تم لوگ جب آؤ گے تمہیں میں کتاب و حکمت دوں گا، پھر وہ رسول آئے گا اور وہ تصدیق کرے گا، تو سب سے اخیر میں۔ اب اگر کوئی مان لے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، تو پھر تو حضور آخری نبی نہیں ہوئے، تو حضور اس لیے آخر پھر وہ تصدیق کرے گا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آ کر کے سارے نبیوں کی تصدیق کر دی، اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان بھی فرما دیا اور قرآن نے بھی اعلان فرمایا بار بار کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور حضور نے آ کر سارے نبیوں کی تصدیق کر کے یہ واضح فرما دیا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وہی ہے، یعنی اللہ نے اب مکے والوں میں شاندار رسول بھیجا جو ان میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اللہ کے رسول نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ حضور کی شان تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دلوں کو صاف کیا اس دور میں۔ اب آپ دیکھیے پھر اس کے بعد صرف اسی دور کے لیے رسول نہیں، پھر فرمایا کہ اسی دور کے لیے حضور کی تعلیم نہیں، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، حضور ان کے دلوں کو بھی صاف کریں گے جو بعد میں آئیں گے، بعد میں آنے والی جو امت ہے اس کا تذکرہ ہے۔
یعنی حضور کی تعلیم ان تک پہنچے گی اور حضور کی تعلیم کے ذریعے ان کے دل بھی صاف ہوں گے اور اسی بنیاد پر وہ حضور کے قریب بھی ہوتے جائیں گے۔ گویا حضور ہی کی تعلیم چلتی رہے گی، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا حضور ہی کی تعلیم کے ذریعے، کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے بھی دروازہ بند کر دیا کہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ دیکھیے دوستو، جب یہ بات واضح ہو گئی، قرآن کی اتنی آیتیں، متعدد آیتیں کہ یہ واضح کھلا اعلان کر رہی ہیں کہ حضور آخری نبی، کھلا اعلان کر رہی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ واضح ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور مجھے، پھر وہ اپنے دعوے جو کر رہا ہو اس کے چند ایسے بھی لوگ ہوں اور جو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہو اور جنہوں نے اپنا راستہ الگ بنا لیا ہے۔ الگ راستہ میں نے اس لیے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دیکھیے حق واضح ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ بھی رسول سے ہٹ کر کے کوئی اپنا علیحدہ راستہ بنا لے، مومنین کے سوا اپنا الگ راستہ بنا لے، تو نولی ما تولا، اپنا راستہ جب بنا لیتا تو اللہ تعالیٰ کہتا حق واضح ہو چکا، ساری باتیں سامنے آ گئی، ہر چیز کھل کر کے بیان کر دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپنا راستہ الگ بنا رہا ہے، اللہ اسی طرف پھیر دیتا ہے، اسی کی طرف جا، اور پھر وہ نسلہ جہنم، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے سیدھے جہنم میں ڈالتا ہے۔ وساعت مسیرہ، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے بعد اگر کسی نے کوئی بھی نیا راستہ بنایا، یعنی دعوی نبوت کر کے اور یہ کلیم کیا کہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ فلاں صاحب نبی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ راستہ بالکل سیدھا سیدھا جہنم میں لے جاتا ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں مڑے گا، وہ سیدھا جہنم میں لے کر جائے گا، اور حضور کے ختم نبوت پر عقیدہ سیدھا سیدھا یہ جنت میں لے جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگرچہ مسلمان نہ جانے کتنے فرقوں میں، کتنے سیکٹ میں بٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پوری دنیا میں اسلام میں جو کچھ عقیدے ہیں، جس میں سے ایک عقیدہ، دو باتیں میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں کہ دو عقیدہ ایسا ہے کہ جس پر کوئی بھی اختلاف نہیں، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کا اختلاف نہیں، کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا، توحید پر کسی کا انکار نہیں، سارے مسلمان توحید پر اکٹھا ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے مسلمانوں کہ دوسرا ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی حضور از دی لاسٹ پرافٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر سارے مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ ہزارہ اختلاف کے باوجود بھی ان دو عقیدوں پر کسی کا اختلاف نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا سب سے مضبوط قلعہ توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر سارے مسلمان آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس عقیدے کی بنیاد پر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، اسی بنیاد پر مسلمانوں کا اس عقیدے سے یہ جو اکٹھا ہو رہے تھے، اس سے بھی الگ کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی، اور نہ جانے کیسے جعلی نبی پیدا کیے گئے، اور ایک جو پیدا ہوا اور پھر اس نے دعویٰ کیا، لیکن وہ اس کا اپنا راستہ ہے، اس کا اسلام سے، اگر وہ اسلام کا نام لے، اس کی بنیاد پر اس کا تعلق اسلام سے نہیں رہے گا، اگر وہ قرآن کا بھی نام لے، اس بنیاد پر اس کا تعلق قرآن سے بھی نہیں رہے گا، اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، اور نہ ہی مسلمان سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا، کیونکہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن جو عقیدہ دے رہا، قرآن کی آیتیں کھل کر اعلان کر رہی ہیں حضور آخری نبی، احادیث کریمہ حضور کا فرمان کھل کر اعلان کر رہا ہے حضور آخری نبی۔ بس یہی عقیدہ ہم سب مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے عقیدوں کو سلامتی عطا فرمائے، بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آگے کے روزوں کو ہم سب پر آسان فرمائے، اور اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔